अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग अल्लाह के हुक्म से 8वां रुकू स्टार्ट कर रहे हैं। और इस 8वें रुकू के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें ये जो 10 आयत पे मुश्तमिल है ये। और आज हम कोशिश करेंगे, हम 10 तो नहीं ले सकते, लेकिन अब बात जब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो देखते हैं हम इसमें कितनी आयतें लेके चलते हैं। इसमें आयत है पहली नंबर की जो 62, 63। अब हम देखते हैं इसमें कि हम कितना आगे तक जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा पीछे से लेके चलूँगी, इसलिए कि कुछ हमारे नए सुनने वाले हैं जो कि चाहते हैं कि वो पीछे का थोड़ा-सा उनको साथ लेके चलें, तो हम उनको जॉइन कर लेते हैं और थोड़ा-सा पीछे का सबक हमें लेना पड़ेगा। तो पिछले हमने जो हमारा सबक था, उसमें हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल पे अल्लाह का गज़ब इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह की नेमतों का, जिसमें कि मनो सल्वा था, पानी के चश्मे थे और बादल सियाह का छाँव थी, इन सब नेमतों का नाशुक्रापन दिखाया था। गुरूर और तकब्बुर में पड़े रहे, अनबिया को कत्ल करते रहे, तौरात शरीफ में रद्द-बदल किया और इसी वजह से ये अल्लाह के गज़ब के मुर्तकिब हुए और मग़दूब अलैहिम करार दिए गए। ज़िल्लत इन पे मुसल्लत हो गई है। आज हमारी पस्ती इसीलिए है कि हमने कुरान को, जो कि हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है, उसको छोड़ा हुआ है। और ये हदीस मुबारक के मैं थोड़ा-सा मफ़हूम उसका बताती चलूँ कि एक उससे साबित है कि इसका एक सिरा हमारे हाथ में है और इसका दूसरा सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है। यानी कुरान के साथ जुड़ने वाली शय है, अल्लाह ताला को हमसे जोड़ने वाली शय है। बनी इसराइल का जो किस्सा है ये 5 रुकू से शुरू हुआ है और 15 तक जाके ख़त्म हो रहा है। बल्कि उससे आगे भी 2 आयत, 15 की 2 आयत इसमें शामिल हैं। सूरह बकरा के कुल 40 रुकू हैं और इसमें पहला रुकू जो है वो 7 आयत पे मुश्तमिल था, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि वो दावत का उसमें हुक्म था, अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो ख़त्म नबूवत हुई है, अब इस सिलसिले को अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों से ज़ाहिर किया। इसमें कि कुरान की हिफाजत का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया है, तहरीफ़ की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 2, मुजद्दिदीन आते रहेंगे, जो कि दीन पर अगर कोई गर्द गुबार होता है या असरात होते हैं, तो वो उसको बात को क्लियर करते हुए जाएँगे। मुजद्दिद का मतलब मैं आपको बताती चलूँ कि मुजद्दिद का मतलब ये होता है कि जैसे जदीद, ताज़ा करना या नया करना। यानी अब आजकल के हमारे दौर में जो ऐसी बातें हो रही हैं, जो कि कुरान हदीस से हमें अगर नहीं मिलती हैं, कोई मसाइल आते हैं, कोई चीज़ नई पैदा हो जाती है, तो वो उसके लिए जो इज्तिहाद किया जाता है, उसके लिए जो मुजद्दिद बैठे हुए हैं, उलमा इकराम हैं, बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, तो ये जो नई बात निकालेंगे उसको नई चीज़, पुरानी चीज़ को या कोई कोई फ़ितना जो खड़ा हो गया है, उसको क्लियर करके बात को ताज़ा करने वाली चीज़ को कहा गया है कि ऐसे उलमा आएँगे। इसमें नंबर 3 इसमें कहा गया है ला तज़ाला अला दीन हक़ी, यानी मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा कायम रहेगी और वो जमात हक़ पर रहेगी। 5वें रुकू की ये 7 आयत बमंज़िला बनी इसराइल के लिए हैं। अब जब भी कोई नई बात दीन में होगी, तो इन 5 रुकू से रुजू किया जाएगा। बाकी 9 रुकू जो हैं वो मलामत हैं, यानी बनी इसराइल के ऊपर मलामत हैं। रुकू में इसमें गुमराहियाँ हैं, नाफरमानियाँ हैं। ये जो बनी इसराइल का इक़्तिदार बताया जा रहा है, ये तकरीबन 2000 साल तक है, यानी कि उनकी हुकूमत। अब जो हो रही है नई हुकूमत जो आ रही है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ रही है, तो ये दिखा रहे हैं कि इसमें 2000 साल की जो इनकी हुकूमत थी, वो उससे माज़ूल हो रहे हैं, वो उससे ख़त्म हो रही है। अब तौरात शरीफ 1400 क़ब्ल मसीह में इसका नुज़ूल हुआ और 610 ईस्वी इसमें कुरान का नुज़ूल हो रहा है, यानी कि अब बौसत-ए मोहम्मदी कायम होने जा रही है। इस 8वें रुकू से अब बनी इसराइल से जो बात होगी, इसमें इसको जनरलाइज़ किया जा रहा है कि अबदी हिदायत को कहा जा रहा है कि देखो, पिछली कौम में ये खराबियाँ हुई थीं,
اس لیے ان کو ہٹا کر اب تم کو لایا جا رہا ہے، تو تم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل ہی مخاطب ہیں، بالکل ٹھیک، یہ بنی اسرائیل ہی مخاطب ہیں، لیکن اب ہم کو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب جو ہم میں برائیاں جنم لے رہی ہیں نا، تو وہ یہی ہیں کہ جس میں ہمارا علم کم ہے، اعتقاد کم ہے، ہمارے نظریات عجیب ہو گئے ہیں، ہمارے میں بدعت بہت شامل ہو چکی ہے۔ اس والے رکوع میں اب ہم کو وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا نا، تو وہ اب تم رپیٹ نہیں کرو، کیونکہ ہم بھی اسی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اب ہم سے مخاطب ہیں۔ یعنی جو امت آتی گئی ہے بنی اسرائیل کے بعد سے، ان سب کو، ان تمام امتوں کو کہا جا رہا ہے، ہم جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ بالکل اس چیز کا ہم یہ نہیں کریں گے کہ مطلب یہ تو ان سے کہا گیا ہے، پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو وہ ہے، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اصل گفتگو ہم سے ہی ہو رہی ہے کہ ان کے یہ خرابیاں تھیں، اب خدشہ ہے کہ تم بھی اس میں ملوث نہیں ہو جانا، یہ نہیں سوچنا کہ یہ پچھلی امیدوں کی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمانوں لازماً تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو کہ پچھلی امتوں کے اتوار تھے۔ اور اس کو اس طرح سے تشبیہ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالش کے ساتھ بالش اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہوگے۔ اب ہم آیت نمبر 62 سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اپنی ٹاپک کی طرف آئیں۔ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا لفظی ترجمہ، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے، والذین واو، اور الذین وہ لوگ کے، ہادو، ہادو یہ لفظ ہے یہود سے نکلا ہے، ہادا یہود تحود، اور یہ ہود کی جمع ہے، یہودی ہوئے، والنصارى واو، اور نصارہ، یہ نصارہ جو ہے نصران کی جمع ہے، اور اس میں نصرانی اور نصارہ دونوں کی جمع آ جاتی ہے، یہ عیسائی اور عیسائی، واو، اور صابئین بے دین لوگ، من جو کوئی، یہ کوشچن ہے، من ہاذا من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، باللہ، باللہ یہ اس میں حرف جار ہے، اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ، واو، اور یوم، دن کو کہتے ہیں آخر، آخرت کا دن یا پچھلے دن، جو دن آئے گا ابھی، وہ عملہ، اور عملہ کام کرے، صالحاً نیک، اچھے، فلہم بس، اور لہم ان کے لیے، ان کے واسطے، اجرہم اجر ہے ان کے لیے، یا اجر ہے ان کا، اندہ پاس یا نزدیک، ربہم رب کے پاس، ہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہیں، واو اور لا نہیں، خوف ڈرو، ڈر، علیہم ان کے اوپر، اللہ اوپر، ہم ان کے، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون، یہ حزا یحزی، اس میں اس کا روٹ لیٹر حزا یحزی، اور یحزنون فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے، وہ غم کھائیں گے۔ اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور نصارہ، صابئین، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، سو ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ ان آیات میں جو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے ہر دور کی اپنی اپنی امت کے لیے حکم ہے، کیونکہ یہ کتاب آخر ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں اور وہ تمام امت بھی جو پیچھے جا چکی ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان اور اپنے اپنے دور کے آنے والے رسولوں کے ساتھ ایمان ہونا، عمل اپنے درست ہونا،
اگر یہ سب کچھ ہوگا تو یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تو تھوڑے سے الفاظ ہو گئے ہیں کہ ان الذین آمنوا اور والذین۔ اب آگے آ رہا ہے ہادو والنصارى والصابئین، یعنی یہ کچھ قومیں ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہادو جو ہیں لفظ یہود کی سے نکلے ہیں، جو کہا گیا ہے کہ ان الذین ہادو، اس سے مراد یہود ہیں۔ ہادہ یہود، توبہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے یہ۔ ان کا مشہور نام یہود ہے۔ جماعت کو، ان کی پوری جماعت کو یہود کہتے ہیں اور ایک شخص کو یہودی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا، اس کا نام یہودا تھا، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے وہ یہودی ہے۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے نصارہ۔ نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی امت کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے دین کو مانتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ نصرت سے نکلا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری الی اللہ فرمایا، جو کہ سورہ صف میں آیا ہے یہ، تو ان کے ماننے والوں نے جواب میں کہا تھا نحن انصار اللہ۔ یہ لوگ جو تھے ایک بستی میں سکونت اختیار کرتے تھے، تو اس کو ناصرہ کہا جاتا تھا، اس کی وجہ سے ان کو نصارہ کہا گیا ہے۔ نصرانی عیسائی کہلاتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کیا ہے، لیکن سینٹ پال جو آیا تھا اس نے انجیل کو یکسر بدل دیا ہے۔ اب یہ گھمنڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں، اس لیے ہم بخش دیے جائیں گے، تو ایسا بالکل غلط خیال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی معبود ماننے لگے۔ اچھا، قرآن پاک میں کہیں بھی لفظ عیسائی نہیں آیا ہے، یعنی ان کو حضرت عیسیٰ کی طرف سے منسوب نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک نے ان کے لیے لفظ انصاری استعمال کیا ہے۔ اب آتے ہیں صابئین کی طرف۔ یہ صابئین کون ہیں؟ صابی بھی جو ہیں یہ اہل کتاب ہی ہیں، یہ بھی ایک نبی کی امت ہیں۔ سبع یسبع، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تفسیر کے ضمن میں ان کا سب سے بڑا نام ہے، تو یہ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، یہ تابعین ہیں۔ حضرت مجاہدہ، قتادہ، حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی رائے یہی ہے کہ یہ ایک اہل کتاب ہیں۔ ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، جیسے کہ نصارہ اور یہود کا تھا، اور ان کی بھی خواتین سے نکاح جائز ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ سے کر سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کی قوم سے ہیں یہ لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام اور عراق کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ صاحب بیان اسرار صاحب کی روح سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں، ان کی بگاڑ تھوڑی سی ہو گئی ہے ان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 برس ہوتے ہیں، اور ان میں انبیاء علیہ السلام کا آمد کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو جانشین ان کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ 2 انبیاء ہیں، اور جہاں یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اس میں بھی 2 نبی آ رہے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ایک بیوی اور ہیں، یعنی کہ تیسری بیوی، ان کا نام صاحب بیان ہمارے فرماتے ہیں بیان القرآن میں کہ ان کی بیوی قطورہ ہیں، ان سے جو اولاد ہے وہ بنو قطیرہ کہلاتی ہے۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت مدین ہیں یا حضرت میدان علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ لوگ ہیں جو خود کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کی اولاد عراق اور شام کے علاقے سے آئے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ صابئین ہیں، یہ خود کو اپنے آپ کو صابئین میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے تھے، سال بھر میں 30 روزے بھی رکھ لیا کرتے تھے، اور یمن کی طرف رخ کر کے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید
یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ موصل کے جزیرے میں تھے اور صرف لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو اس میں یہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی گروہ میں شامل ہو جانے سے نجات پا جائیں گے۔ نجات کسی گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ نجات کی اصل بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اپنے رسول پر ایمان لانا تو لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے سورہ اعراف میں 34 آیت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے، ہر امت اس معینہ مدت کی ہی پہ قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایسے لوگوں کو مکہ مکرمہ میں یہ لوگ موجود تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کیسے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہنوئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد زید کا بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ بھی یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اے اللہ، میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں مگر نہیں جانتا کیسے کروں۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد آپ نے نیک عمل کرنے ہیں، آخرت پہ ایمان چاہیے، اور اسی کا ہی اجر ہے، اس چیز کا جو آپ کو اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تمام انبیاء پہ ایمان لے آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان ہے، اور نیک عمل پلس اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو ان کے لیے اجر کیا ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس سے کوئی خوف نہیں ہے، ان پہ نہ وہ کوئی رنجیدہ ہوں گے، نہ کوئی غم ہوگا، اور وہ ان کی آخرت کی تیاری انشاءاللہ ان کو بہترین سے بہترین پھل ملے گا۔ ہم آیت نمبر اب 63 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 63، 63 اور 64، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ۔ واو اور از فعل ماضی، اخذنا اور جب، میننگ ہے اس کے جب۔ اخذنا، اخذا یغزیو، اس کا روٹ لیٹر خزا ہے، خزا یا یغزیو۔ اخذنا یہ فعل امر ہو گیا، لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق عہد کو کہتے ہیں، کم تمہارا، واو اور رفعنا، اس میں رفع یرفع، رفع یہ روٹ لیٹر آ گیا، اور رفع یرفع اس کو ساتھ ہم نے اس کو نہ ملایا تو اٹھایا، رفع کا مطلب اٹھانا ہم نے، فوقا، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اور یہ اوپر کس کا؟ کوہ طور کا، فوقکم اوپر تمہارے، طور پہاڑ، پہاڑ کا نام ہے، خذو پکڑا، خضو جو ہے یہ فعل امر ہے، مبنی ہے، اور اس میں نون حذف ہے، ما یہ اس میں موصول ہے اور اس کی میننگ ہے جو کچھ، آتیناکم، عطا جو ہوتا ہے یہ لفظ ہے دیا، یہ عین والا عطا نہیں ہے بلکہ آتی یوتی والا ہے، اس میں یوتی کے میننگ اس طرح بتاؤ، فعل مضارع جب آتا ہے اس میں تو وہ دے گا یا دے رہا ہے، تو اس میں یہ ہے دیا ہم نے، یعنی حال کا آ رہا ہے، ہم نے تم کو، کم تم کو، تین ورڈ ہے اس میں، عطا دیا، نا ہم نے، کم تم کو، بقوت با اس میں حرف جارہ ہے، جار مجرور ہے یہ، اور قوت زور سے، واو اور اسکر، اسکر فعل ماضی ہے اور اس کے میننگ ہے یاد کرنا، ذکر کرنا، ما جو کچھ، ما موصولہ ہے یہ، فی ہی، یہ فی اور ہی دو ورڈ ہیں،
یہ جار مجرور ہے. فی مینس بیچ، ہی اس کے. لعلکم، لعل تاکہ، لعل کی میننگ ہے تاکہ، کم تم. تتقون، تتقون جو ہے یہ اس کا روٹ لیٹر اس میں تقایا، جو تقوی سے ہم پڑھتے ہیں لفظ. تتقون یہ فعل مضارع ہے. اور متقی ہونا تو تقوی مند بچنا، تو تتقون بچو، تاکہ تم بچو. آیت نمبر 64 کا ترجمہ کر لیتے، لفظی ترجمہ کرتے ہیں. سما پھر، تولیتم. اچھا یہ اس میں 3-4 ورڈ ہے نا. تولا ایک تو یہ مضارع کہا جاتا ہے. ولا، ولا جو ہے، ولا یولو کے مطلب ہوتے ہیں پھر جانا، کسی بات سے آپ پھر جائیں. تم پھر گئے، تم پھر، تم پھر گئے. من سے، بعدی بعد، یا اس بات سے پیچھے. ذالکا اس سے، ذالکا جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور من بعدی جو ہے یہ جار مجرور ہے. فلولا، فلو فا، بس. لو جو آتا ہے وہ ہے شرط کے لیے، کس چیز کو اگر کہہ کے کہا جاتا ہے. بس اگر، لا نہیں. فضل اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اللہ کا فضل، یعنی کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا. لا اس والے کو ملا کے کہا کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا. علیکم، علی مینس اوپر، کم مینس تمہارے. تو پورا جملہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے پوری عربی. ذرا سا بس آپ لوگ یاد کریں تو اتنا آسان ہے الحمدللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تلاش کریں آپ آسانیاں، تو اللہ تعالیٰ باقی آسانیاں عطا فرماتے ہیں. تو ورحمتہ، واو اور رحمت، رحمت ہو اس کی. بس 3-4 ورڈ ملا کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری اپنی اردو کی زبان ہی ہے جس میں اس کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. ہماری آسانیاں الحمدللہ ہو جاتی ہیں، صرف غور کرنے کی دیر ہے. لکنتم، اچھا اس میں جو لام ہے یہ جارہ ہے، اور کن آ گیا اس میں. کن مینس ہونا، کن فیکن پڑھتے ہیں تو کن لکھا ہوا اس میں یہ رہا. اور تم جو ہے یہ تم کے لیے ہے. تو لام کی میننگ البتہ ہوگا یہاں پہ، اور کن ہو جاتے تم. من الخاسرین یہ جار مجرور ہے. من کا مطلب سے، خاسرین سب کو پتہ ہے ہم کو. خسارہ لفظ نکلا ہے، خسارہ یخسرو. خاسرین جمع کا صیغہ ہے، تو خسارہ پانے والوں میں سے. یہاں لفظ لکھا ہوا ہے زیاں پانے والوں میں سے، تو اس کی میننگ یہی ہے خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں. اور جب ہم نے لے لیا تمہارا عہد اور اٹھا دیا تمہارے اوپر طور کو. لے لو قوت کے ساتھ جو کچھ ہم نے تم کو دیا، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر اس کے بعد تم نے روگردانی کی، سو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، تو ضرور تم تباہ کاروں میں سے ہو جاتے. اوپر کی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا ہے، اور پھر وہ اس کے منحرف ہوئے ہیں، اس سے پھر گئے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تو اس میں لفظ میثاق جو ہے وہ وس سے نکلا ہے، واو صا قاف. اس کے مطلب ہوتے ہیں مضبوط، یعنی کہ معاہدہ ہوا دو کے درمیان. مصر سے نکلنے کے بعد یہ میدان طور یعنی صحرائے سینا میں ان کا ڈیرا موجود ہے، اور یہ ایک ٹرائنگل کی شکل میں ہے. یہ جزیرہ، یہ جزیرہ سینائی پیننسلا، اس کی ٹپ پر کوہ طور موجود ہے، جو کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، جو کہ بنی اسرائیل کے لیے دی گئی ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس شریعت کو اپنی زندگی میں لاگو کر لو. اور اس کے لیے ایک ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا، وہ کہ اس طرح کے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا. اچھا ایک میں بات بتاتی چلوں کہ اس رکوع میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں، کچھ ایسے واقعات دی گئے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو عام طور پہ نظر نہیں آتے. جیسے کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھیں کہ پورے پہاڑ کو اٹھایا، انسانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. اور ایک اور بہت سے واقعے ایسے آئے کہ آگے جا کے کہ اس کو ایک مقتول تھا، اس کو زندہ کر دیا گیا، اور کہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے. یہ سب معجزات تھے، اور یہ ان لوگوں کو دکھائے گئے. یعنی وہ کام کہ ہماری نیچر کے خلاف جو کام ہوگا، اس کو ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے وہ معجزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے.
تو ان لوگوں کو یہ چیزیں دکھائی گئیں اس طرح سے بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ پانی کی سطح زمین پر رہتی ہے، پانی ظاہر ہے زمین پہ رہتا ہے، لیکن جب عصا موسیٰ مارا گیا تو وہ لا آف دی نیچر کے خلاف بات ہوئی کہ وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انبیاء ہی کے سے زیادہ منسوب ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خرق عادت ہے، یعنی نبیوں کا اعجاز ہے۔ اولیاء کرام دعویٰ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کرامات ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل اس وقت عقلی اعتبار سے میچور نہیں تھی، یعنی دماغی طور پر ایک بچے کی طرح ان کی سمجھ تھی، یعنی کہ طفل دماغی جو کہتے ہیں نا، وہ ان کا ایسی ان کو باتوں کو سمجھ نہ پاتے تھے۔ تو ایک وقت ایک ایسا آتا ہے ہم انسانوں کے اندر کہ ہم کو ہر بات کی ہم باتوں کی حق کو ہم اپنے ذہنی طور پہ قلبی طور پہ خود ہم کو سمجھ میں آنے لگتی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر ایک وقت آتا ہے تو میچورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو مشکل باتیں بھی ہم کو بآسانی سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ لیکن ان کے اندر یہ تھی بنی اسرائیل میں کہ بچوں جیسا ان کا ذہن تھا کہ یہ معجزات کو دیکھ کر ہی یقین کرتے تھے۔ ان کو معجزے دکھا کے ان کو حق کو سمجھایا جاتا تھا، اللہ کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ اس وقت ان کو ہر کام کی دلیل چاہیے ہوتی تھی کہ ہمیں نظر آؤ، ہمیں دکھاؤ، ہم جب یقین کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر قربانی بھی قبول ہونے کا کوئی ان کو ثبوت چاہیے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس ثبوت کو دکھانے کے لیے آسمان سے ایک شعلہ زمین پہ بھیجتے تھے، جس سے کہ وہ جگہ یا وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو جلا کر بھسم کر دیتے تھے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے، کم عقل لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی، یا پھر یہ سمجھ لیں قربانی قبول ہونے کا ایک سمبل ان کو مل جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی پہاڑ گرنے کو ہے تو اس وقت انہوں نے مان لیا، لیکن بعد میں اس میثاق کو، اس عہد کو توڑ دیا اور اقرار سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق دی، ان کو باقی رکھا، اور حضرت انبیاء اکرام ان کی طرف آتے رہے، ان کو ہدایت دیتے رہے۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اس کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی، اور تو یہ دنیا آخرت میں برباد ہو جاتے۔ یہ بات ابن کثیر سے مروی ہے۔ اور شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آئے کہ دین میں تو زبردستی نہیں ہے، جیسے کہ لا اکراہ فی الدین میں بتایا گیا ہے، پھر پہاڑ سروں پہ اٹھا کر بنی اسرائیل سے اقرار کیوں لیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کرانے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم مسلمان نہ ہو، جزیہ دے کے رہنا چاہے تو اس سے جزیہ قبول کر لیا جائے گا۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اس سے احکام پر زبردستی عمل کرانے کی نفی لا اکراہ فی الدین میں نہیں ہے۔ اس لیے ذمی کو قتل نہیں کیا جاتا، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر 3 دن کے بعد اسلام میں واپس نہ آیا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس کی آگے کی آیت ہم نیکسٹ میں لیں گے انشاءاللہ، تو اس کو ہم یہاں پہ اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس میں ہم سے کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی، کوئی بھول چوک کچھ ہو گئی ہو ایسی تو خطا ہم کو معاف فرمائیے، ہم سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا، اور اس ہمارے نیک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور جو میرے ساتھ سننے والے ہیں، میرے تمام حضرات، بہن بھائی، بہنیں، بچے، سب کے لیے اس کو ثواب کا سبب بنا دیجیے، ہمارے والدین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے، اور ہم انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔